औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया सूरह मक्की। करीब आ गया है कि लोगों के हिसाब का वक्त। वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। उनके पास जो ताज़ा नसीहत भी इनके रब की तरफ से आती है, इसको बतकल्लुफ़ सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं और दिल इनकी दूसरों की फिक्रों में महमक हैं। जालिम आपस में सरगोशियाँ करते हैं। ये शख्स आखिर तुम जैसा एक बशर ही तो है, फिर क्या तुम आँखों देखे जादू के फंदे में फंस जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब हर इस बात को जानता है जो आसमान और ज़मीन में की जाए, वो समीउन अलीम है। और वो कहते हैं बल्कि ये प्रांगंदा ख्वाब है, बल्कि ये इसकी मनगढ़ंत है, बल्कि इस शख्स की शायरी है, वरना ये लाए कोई निशानी जिस पर पुराने ज़माने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे। हालांकि इससे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान न लाई। क्या अब क्या ये ईमान लाएंगे? और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी हमने इंसानों को ही रसूल बनाकर भेजा था, इन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो। इन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो और ना वो सदा जीने वाले थे। फिर देख लो, आखिरकार हमने इनके साथ अपना वादा पूरा किया और इन्हें जिस चीज़ को हमने चाहा बचा लिया और हद से गुजर जाने वालों को हलाक कर दिया। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या तुम समझते नहीं हो कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया, इसके बाद दूसरी किसी कौम को उठा दिया। जब इनको हमारा अज़ाब महसूस हुआ तो लगे वहाँ से भागने। भागो नहीं, जाओ अपने इन्हीं घरों में और ऐश के सामानों में जिनके अंदर तुम चैन कर रहे थे। शायद तुमसे पूछा जाए। कहने लगे, हाय हमारी बदबख्ती, बेशक हम खतावार थे। और वो यही पुकारते रहे कि यहाँ तक कि हमने इनको खलियान कर दिया। ज़िंदगी का एक शर रह तक इनमें ना रहा। हमने इस आसमान और ज़मीन को जो कुछ इनमें है सब कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते तो बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने पास ही से कर लेते, मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो इसका सर तोड़ देती है और देखते ही देखते मिट जाता है। और तुम्हारे लिए तबाही है इन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। ज़मीन और आसमान में जो मखलूक भी हैं अल्लाह की हैं, और जो फरिश्ते इसके पास हैं वो ना अपने आप को बड़ा समझकर इसकी बंदगी से सरताबी करते हैं, ना मालूल होते हैं। जब वो रोज़ इसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए अराज़ी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्श कर उठा खड़ा करते हैं? अगर आसमान व ज़मीन में से एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो ज़मीन और आसमान दोनों का निज़ाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श इन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं हैं और सब जवाबदेह हैं। क्या इसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, लाओ अपनी दलील। ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजे उनको यही वही की है, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तुम लोग मेरी बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुबहान अल्लाह। वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज़्ज़त दी गई, इसके हुजूर बढ़कर नहीं बोलते और बस इसके हुक्म पर अमल करते हैं। और जो कुछ इनके सामने है वो भी जानता है, और जो कुछ इनसे ओझल है इससे भी वो बाखबर है। किसी की सिफारिश नहीं करते जिसके हक़ में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राज़ी हो, और वो इसके खौफ से डरते रहते हैं। जो इनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा भी कोई खुदा है तो इसे हम जहन्नम की सज़ा दें। हमारे यहाँ ज़ालिमों का यही बदला है। क्या वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया है गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और ज़मीन में बाहम मिले हुए हैं, फिर हम इन्हें जुदा किया है और पानी से हर ज़िंदा चीज़ पैदा की है। और क्या वो हमारी इस खल्क को नहीं मानते? और हमने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इन्हें लेकर ढलक न जाए, और इसमें कुशादा राहें बना दी शायद कि लोग अपना रास्ता मालूम कर लें।
ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف متوجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن بنائے ہیں، سورج اور چاند پیدا کیے ہیں، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب کہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے بھی مدد ملے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے، نہ اس کو لمحہ بھر کی بھی مہلت مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اس چیز کے پھیر میں آ کر رہیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہارے رحمان سے بچا سکتا ہے، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ نہ تو وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان کے آباء و اجداد کو ہم نے زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائے کے دانے کے برابر بھی کیا دھرا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الوقت تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، شاید وہ اس طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اور اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم علیہ السلام، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ تو ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی تو ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ خوف ہے تم پر، تمہارے ان معبودوں پر جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟
انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ پھر ہم اسے لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف سے نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور وہ اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی بری فاسق قوم تھی۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ یہی نعمت ہم نے نوح کو علیہ السلام کو دی۔ یاد کرو جب ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے۔ بس ہم نے ان سب کے غرق کر دیا، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تاکہ تم کو ایک دوسرے کے مارے سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے سے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگراں ہم ہی تھے، اور یہی ہوش مندوں اور حکم اور علم کی نعمت ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اسے دور کر دیا۔ صرف اس کے اہل و عیال ہی کو اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس کے لیے یہ ایک سبق اور عبادت گزاروں کے لیے ہے۔ اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو دی۔ یہ سب لوگ صابر تھے۔ ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ مچھلی والے کو ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں۔ جب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے نجات بخشی، اور ہم اس طرح مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی میں ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا،
تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم نے اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے مارے گی، حال یہ ہوگا کہ ان میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری آیت کی طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس سے دور رہیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیں گے اور یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں پلٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق پلٹتے دیے جاتے ہوں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، یہ کام ہم بہرحال کریں گے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت گاتے ہو؟ اور اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں علی الاعلان تم کو خبردار کر رہا ہوں، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز کہی جائے اور وہ بھی جو تم چھپا رہے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہے، ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔